बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित वालों, गिदर वालों, खुंजा वालों, स्कर्दू वालों, शगर गरमंग वालों और घांचे वालों, दियामीर वालों, अस्तोर वालों, दारेल वालों, तांगीर वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो कई मरतबा मैं यहाँ गिलगित आया था और कई मरतबा मैं स्कर्दू गया था, और मैं स्कर्दू गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से भी बहुत पहले आया था, और मैं सारा इलाका मैंने देखा था। वैसे भी मुझे पहाड़ों का शौक़ है, मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत है तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। भाई अभी इधर नारेबाजी से थोड़ा सा परहेज करें, ये करेंगे और मेरा ख्याल शायद मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, ज़रा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में, मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक़ से बनाई थी हमने सड़कें, भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ ज़रा, इस सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा खुंजराब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजल करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी, और उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उस पर। ये गिलगित वालों का, ये बल्तिस्तान वालों का हक है, कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे।
کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے۔ میرا دل روتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہونے دیا، یہ پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے، یہ جو ہم نے پانی پہ جو کہتے ہیں اس کو، جو پانی جو ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے۔ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے نا وہ پاور ہم نے، یعنی پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے۔ یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے، اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو، کسی منصوبے کی بنیاد رکھی ہو، کوئی سڑک کی بنیاد رکھی ہو؟ ہم نے دیکھیں اسلام آباد سے لے کے مانسہرہ تک 4 لینز والی، 4 سڑکوں والی ہم نے ایک ہائی وے بنائی۔ وہی 4 سڑکوں والی ہائی وے یہاں تک بھی آنی چاہیے تھی۔ اور یہاں پہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے، نہ اس کو بڑھایا گیا ہے، نہ اس کو وسیع کیا گیا ہے، فلائٹیں بھی وہی ہیں۔ ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اگر نہیں ہو تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور میں دل سے آپ کو افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں، اور اس کو، اور یہاں پر بھی گنجائش پیدا کریں کہ یہاں پہ جیٹ لینڈ کر سکے اور جیٹ ٹیک آف کر سکے۔ یہ پنکھوں والے جہاز، میں خود بھی پنکھوں والے جہاز پہ آیا ہوں، تو میں، اور پھر ہفتے میں کتنی فلائٹیں ہیں؟ ہفتے میں 3 فلائٹیں، ایک جہاز ہے، ہفتے میں 30 فلائٹیں ہونی چاہیے، 30۔ یہ اپنا آپ دیکھیں، آپ ابھی اندازہ کریں، ایک تو یہ میں جو ابھی بتایا ہے گلگت سے سکردو تک کتنے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں آج کل؟ 3 گھنٹے میں، 3 تو پہلے کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے؟ 9 سے 7۔ ہمیں دعائیں تو دو۔ کوئی 9 گھنٹے کے سفر کو ہم نے 3 گھنٹے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ 6 گھنٹے آپ کے بچائے ہیں، آپ کے بال بچوں کے لیے کتنی سہولت پیدا کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہمارے دل کی ایک مراد پوری ہوئی ہے۔ یہ اسی طرح سے تھا جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ وہاں KPK میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے، لواری ٹنل، چترال، وہ 70 سال سے بن رہی تھی، مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 70 سال سے ایک منصوبہ مکمل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا، ہم نے کہا اس کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ میں نے اس کو مکمل کیا، اس کو 30 35 40 ارب روپیہ دے کے مکمل کیا۔ تو یہاں پہ منصوبہ شروع ہوتا ہے اور مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ بجلی کے منصوبے، آج یہاں کو دکھ ہے یہاں کہ کوئی بجلی کی یہاں کمی ہوتی، پانی یہاں پر وافر موجود ہے، دھوپ بہت نکلتی ہے یہاں پہ، تو سولر جو ہے وہ بجلی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ابھی شہباز صاحب کو شاباش دیتا ہوں، انہوں نے سولر کے لیے 100 میگا واٹ کا یہاں پہ انتظام کیا ہے۔ تو شہباز صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے، یہاں سنا ہے میں نے کہ 22 گھنٹے جو ہے نا وہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے؟ اور پھر 10-12 گھنٹے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے؟ مجھے منظور نہیں ہے، کسی اور کو منظور ہوگا تو ہوگا، مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ اور میں اس کے لیے میں جاتے ساتھ ہی شہباز صاحب سے بات کروں گا۔ ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا، نہ کبھی چاہوں گا کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا۔ ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا، ووٹ دو گے کروں گا، ووٹ نہیں دو گے پھر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ نواز شریف، اور شہباز شریف، مریم نواز، حافظ الرحمن، کیپٹن صفدر، ٹھہر جاؤ، عابد رضا، اب کو چھوڑ بھی دو کسی کا نام۔ میں انشاءاللہ میں جاؤں گا، شہباز صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مریم کو بھی کہوں گا، دونوں یہاں آئیں، اور اگر
اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا، تاکہ جو منصوبے ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ میں ان کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں اور خود اپنی نگرانی میں ان کو مکمل کرواؤں. یہ ٹھیک بات ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈویزبل پول سے ملنا چاہیے، اس کو کیا بولتے ہیں، NFC سے ملنا چاہیے، نیشنل فائنانس کمیشن سے ملنا چاہیے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ نے سن لو ذرا، کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ نواز شریف بنائی تھی. کس لیے بنائی تھی؟ اس مسئلے کے حل کے لیے. اس مسئلے کے حل کے لیے. کب بنائی تھی؟ 2-3 مہینے پہلے سے. اس سے پہلے 2017 میں سر. 2017 میں بنی. 9 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں بنائی تھی. 2018 میں ہمیں فارغ کر دیا گیا کہ کمیٹی کیوں بنائی تھی. وہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، لیکن 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی، سرتاج عزیز صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا تھا، انہوں نے سفارشات مرتب کی تھی اور ہم نے ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانا تھا، جس کا مطلب کہ یہ کام اس وقت ہو گیا ہوتا. ابھی مجھے آپ نے دیس نکالا کئی دفعہ دیا ہے، مجھ سے گلہ نہ کرو. یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے ہی نہیں ہے. بولو نا. تو بھائی میں اس کے باوجود آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، ایسے نہیں بنائی تھی. اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا، آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے، اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا گیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ، یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں، لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں، جو بلتستان میں رہتے ہیں، جو ہنزا میں رہتے ہیں، اور جو اس خطے میں رہتے ہیں، جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے یہ آپ کی. جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے، کون بینیفٹ کرے گا، کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا، اتنا خوشحال ہو جائے گا، بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی، پیسے ملیں گے، آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے، ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے. انشاءاللہ میں شہباز صاحب سے بات کر کے یہ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا اور سکردو میں بھی بھجواؤں گا. یہاں پہ اسلام آباد سے کراچی تک، پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بن گئی ہے، تو یہاں سے مانسیرا سے یہاں تک بھی موٹر وے بننی چاہیے اور ترقی کی ہر راہ کھلنی چاہیے یہاں پر. اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھوں گا کہ یہ سارے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں. تو دوسری بات یہ ہے، ہسپتال یہاں پہ بننے چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ جو کارڈک سینٹر ہے، جو دل کا ہسپتال ہے، اس نے کام شروع کر دیا ہے.
یہ کام تو بہت پہلے سے شروع، کوئی فخر کی بات نہیں ہے آج سے. جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا. بہت سال ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کروایا. ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا. میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے، سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد، پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے. یہیں اس کا علاج ہونا چاہیے. ایک کینسر ہسپتال بھی یہاں پہ موجود ہے. الحمدللہ آپ نے بنایا. اور وہ کینسر ہسپتال اللہ کے فضل سے ہم نے بنایا اور اس کو اور وسیع کریں گے انشاءاللہ. اس کو اور بڑا بنائیں گے تاکہ کینسر کے مریض بھی یہیں پہ علاج ان کا ہو سکے. بھائی یہ چند سہولتیں، اور یہاں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہاں پہ اتنا روزگار ہوگا، ٹورزم کا مرکز بنے گا. ٹورزم سے اتنا روزگار پھیلے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ سر. تو یہ سستی ان حکومتوں کی ہے جنہوں نے توجہ نہیں دی یہاں پہ. یہ لاپرواہی ان کی ہے. یہ زیادتی ظلم ان کا ہے. ہم نے تو اپنا فرض پورا ادا کیا، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو ان مسائل کے میں سے کوئی مسئلہ آج باقی نہ ہوتا. کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب بات کرتا تھا جھوٹی بات نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا. بیٹھ جائیں. بس بیٹھے. آج یہاں پہ جیسے کہ باقی پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنی چھت، اپنا گھر نہیں ہے، یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش گاہ بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے اور ان کو لون ملنے چاہیے تاکہ وہ بنائیں، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں. اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی، یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے، اور جس کے اوپر کوئی سود نہ ہو، کوئی سود نہ لیا جائے. وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ ایک لیپ ٹاپ ہو. اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواتین کی، مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں. اور یہ جو اردو روڈ کو خبلوں تک لے جانا. جی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے دیامیر بھاشا، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا. اس کو
ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं, एक बाबा डैम भी था एक, जानते हैं आप, नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। भैया मैं छोड़ दें। तो काफ़ी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मज़ीद डिमांड है? कोई स्टोर रोड को क्या बात है? स्टोर रोड चल रहा है इस वक्त, मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं स्टोर रोड के मामले में उसका जायज़ा ज़रूर लूँगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, दरसों, उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान, शुक्रिया।